अस्सलामुअलैकुम काबिल एहतराम दोस्तों। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खान बानी सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश नज़र है। दोस्तों, हम आप तक सर सैयद अहमद खान की ट्रू बायोग्राफी आप तक आसान अल्फाजों में पहुँचाने के लिए हमें बहुत तहक़ीक़ और वक्त जुटाना पड़ता है। इसके पीछे हमारी कई दिनों की मेहनत शामिल होती है, इसलिए आप सभी काबिल एहतराम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी रिसर्च और वीडियोज़ से आपके इल्म में इजाफ़ा हो। इससे पहली वीडियो में हमने सर सैयद और उनकी ज़िंदगी की हिमायत में तबसरा किया था और बताया था कि सर सैयद जैसे अजीम रहनुमा और सोशल रिफॉर्मर की बायोग्राफी पढ़ना आज और आने वाली जनरेशन्स के लिए क्यों अहम है। ये वीडियो उनके अफ़कार, जद्दोजहद और इनकलाबी इस्लाहात पर रोशनी डालेगी, जो आज भी हमारे लिए मशअले राह हैं। सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी कौम के ख्वाबों, उम्मीदों और अज़्म की दास्तान है। सर सैयद की सवाने उम्री यानी उनकी बायोग्राफी न सिर्फ उनके इल्म और हिकमत के सफ़र को उजागर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि उन्होंने अपने मकसद के हुसूल के लिए कैसे सख्त मेहनत की और किस तरह वो तमाम मुश्किलात को अबूर करके अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने में कामयाब हुई। उनकी ज़िंदगी की ये कहानी हर उस शख्स के लिए एक रोशन मिसाल है जो हौसला हार चुका हो और अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए दोबारा कदम उठाने के बारे में सोच रहा हो। सर सैयद अहमद खान की हयात हमें सिखाती है कि मुश्किलात से भरी ज़िंदगी में भी अगर अज़्म पुख्ता हो तो कामयाबी यकीनी है। जब हम अपने अकाबिरों, इस्लाफ यानी बुजुर्गों की ज़िंदगी के हालात और उनके कमालात को दरियाफ्त करते हैं, तो ये हमारे दिलों में एक नई उम्मीद और अज़्म पैदा करता है। गुज़रे हुए ज़माने में पैदा हुए उन लोगों की जद्दोजहद, उनकी कुर्बानियाँ और उनके उसूल हमें अपनी गुमशुदा इज़्ज़त व वक़ार को दोबारा हासिल करने की तरग़ीब देते हैं और हमारे अंदर नया जज़्बा पैदा करते हैं। सर सैयद इस ज़माने में पैदा हुए थे, वो ऐसे दौर में पैदा हुए थे जब बर्र-ए-सग़ीर यानी जज़ीर-नुमा हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का शानदार दौर इख्तिताम पज़ीर ख़त्म हो चुका था और वो कौमी ज़वाल से गुज़र रहे थे और हालात इतने ख़राब थे कि वो हर मैदान में ज़वाल का शिकार थे। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी खोई हुई इज़्ज़त, हैसियत और वक़ार को दोबारा हासिल करने के लिए शदीद मुश्किलात से गुज़र रहे थे और सख्त चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उसी दौरान 1857 की जंग आज़ादी, जिसे गदर भी कहा जाता है, बर्पा हुई। इस जंग ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मज़ीद कमज़ोर कर दिया क्योंकि न सिर्फ उनका सियासी असर ख़त्म हो चुका था, बल्कि उनकी मुआशी, तालीमी और समाजी हालात भी इंतहाई ख़राब हो गई थी। जंग आज़ादी से पहले ही मुसलमान ज़वाल की हालत में थे, लेकिन जंग के बाद उनकी सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई। उन हालात में मुसलमानों को दोबारा उठाने और उनकी खोई हुई शनाख्त बहाल करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने अपनी इस्लाहात का आगाज़ किया और उस पस मंज़र में अपनी इस्लाहात की बुनियाद रखी और उन इस्लाहात को अपनाया। और वो इस्लाहात ये थीं: पहली इस्लाहात अक्ल-ओ-फ़हम यानी सोचने और समझने की ताकत को बढ़ाना ताकि मसाइल का हल बेहतर तरीके से किया जा सके। दूसरा, तालीम, मुसलमानों को जदीद तालीम देने की ज़रूरत को समझा ताकि वो तरक्की कर सकें और दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल सकें। तीसरा, इज्तिहाद यानी नए हालात में बेहतर फैसले करने के लिए अपने तरीकों में तब्दीली लाना और जदीद नज़रियात को अपनाना। सर सैयद अहमद खान का इन इस्लाहात को अपनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खोई हुई अज़मत को बहाल करना और उन्हें जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक तरक्की की राह पर गामज़न करना था। उन्होंने महसूस किया कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान हर लिहाज से ज़वाल का शिकार हो चुके थे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की हालात निहायत ख़राब हो चुकी थी। वो तालीमी, समाजी, सियासी और माशी तौर पर पस्ती का शिकार थे और अंग्रेज़ी हुकूमत के हाथों शिकस्त के बाद यानी गदर की जंग के बाद मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाने लगा और वो अपने ही मुल्क में पीछे रह गए। सैयद ने इस सूरत हाल का गहराई से जायज़ा लिया और ये समझा कि अगर मुसलमानों को दोबारा तरक्की की राह पर लाना है, तो उनकी तालीम, सोच और समाजी हालात पर बुनियादी तब्दीलियाँ लाना ज़रूरी है। उनकी इस्लाहाती इक़दामात के पीछे दर्ज झेल मकासद थे: तालीमी तरक्की, सर सैयद का सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को जदीद तालीम से रोशनास करना था, क्योंकि वो समझते थे कि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेज़ी ज़बान और जदीद साइंसी उलूम सीखने पर ज़ोर दिया ताकि वो दुनिया के साथ
کر چل سکیں۔ علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کا قیام، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی، ان کی اس سوچ کا عملی مظہر تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم صرف کتابی نہیں بلکہ عملی ہو، جو زندگی کے مسائل حل کرنے میں مدد دے۔ ذہنی اور فکری انقلاب: سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی سوچ میں تنگ نظری، قدامت پرستی اور تعصب کو چھوڑ کر عقل و شعور کو اپنائے۔ وہ اجتہاد پر یقین رکھتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید کرتے تھے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ ان کا ماننا تھا کہ دین اسلام ایک روشن خیال مذہب ہے جو عقل و دانش اور وقت کے تقاضوں کے مطابق چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ سماجی اصلاحات: سر سید نے مسلمانوں کے سماجی مسائل پر بھی بھرپور توجہ دی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ذات پات، فرقہ واریات اور دیگر سماجی برائیوں کو ختم کرے اور ایک متحد قوم بن کر آگے بڑھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں اتحاد، بھائی چارہ اور تنظیم کے اصولوں کو فروغ دیا تاکہ وہ ایک مضبوط قوم بن سکیں۔ سیاسی شعور کی بیداری: سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ سیاسی طاقت حاصل کرنے سے پہلے تعلیمی اور معاشی ترقی ضروری ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جلد بازی میں سیاست میں حصہ لینے سے روکا اور ان پر زور دیا کہ وہ اپنی بنیادی کمزوریوں کو دور کریں اور پہلے تعلیم اور سماجی طور پر مضبوط ہوں۔ ان کا ماننا تھا کہ سیاسی کامیابی کے لیے پہلے تعلیمی اور معاشی استحکام ضروری ہے۔ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ہم آہنگی: سید نے محسوس کیا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو چکی تھی، جس کا نقصان صرف مسلمانوں کو ہو رہا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی تلقین کی تاکہ وہ جدید تعلیم اور ترقی کے موقعوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے انگریزوں کو بھی مسلمانوں کے بارے میں نرم رویہ اپنانے پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ مستقبل کی راہ ہموار کرنا: سر سید کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو ماضی کی عظمت کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ حال اور مستقبل کی ترقی کے لیے بھی کام کرنے کی ترغیب دی جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان علم، تحقیق اور اجتہاد کو اپنا کر جدید دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرے اور اپنی کھوئی ہوئی شناخت اور وقار کو دوبارہ حاصل کرے۔ سر سید احمد خان کی تمام اصلاحات مسلمانوں کی حالت بہتر بنانے اور انہیں ترقی کی راہ پر لانے کی ایک مربوط کوشش تھی۔ ان کی زندگی اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ کس طرح تعلیم، اتحاد اور عقل و شعور کے ذریعے ایک پسماندہ قوم کو عروج کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ سر سید احمد خان کی سیرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے اندر تبدیلی لانے کے لیے کسی رہنما کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ سر سید نے نہ صرف مسلمانوں کی تعلیم اصلاحات کی بلکہ ان کی ذہنی فکری طور پر بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی، جس سے انہوں نے مسلمانوں کو جدید دنیا کی طرف قدم بڑھانے کی ترغیب دی۔ ان کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ ترقی اور تبدیلی کے لیے صرف ماضی کی عظمت کو یاد کرنا کافی نہیں بلکہ نئے حالات کے مطابق خود کو بدلنا بھی ضروری ہے۔ سر سید احمد خان نے ایک باشعور مصنف اور سماجی مسئلے کے طور پر مسلمانوں میں شعور اور زندگی کی تڑپ پیدا کرنے کے لیے قلم کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک زوال پذیر قوم کو بیدار کرنے کے لیے صرف خطبات اور نصیحتیں کافی نہیں بلکہ علم اور فکر کی روشنی سے بھی انہیں راستہ دکھانا ہوگا۔ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے ماضی کی عظمت یاد دلائی، موجودہ حالات کی سنگینی کو سمجھا اور مستقبل کے لیے عملی منصوبے تیار کرنے کی ترغیب دی۔ ان کی مضامین، خطوط اور کتابیں مسلمانوں کو تعلیمی، سماجی اور فکری اصلاحات کے لیے آمادہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سر سید احمد خان نے اپنی زندگی میں سب سے پہلی کتاب جامع لکھی۔ یہ کتاب 1829 میں لکھی گئی تھی جب وہ صرف 21 سال کے تھے۔ اس کتاب کا مقصد ان کا شوق و علم کے لیے جذبہ تھا جو ان کی تحقیق اور لکھنے کی صلاحیت کا آغاز تھا۔ سر سید احمد خان کی جدوجہد اور خدمات اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیات کے عملی نمونے کی یاد دلاتی ہیں۔ ان کی زندگی ایک تحریک ہے جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ایک فرد کی خالص نیت اور پختہ عزم قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم میں سے کافی لوگ سر سید احمد خان سے متعلق اہم بات کا علم نہیں رکھتے، وہ یہ کہ سر سید احمد خان بہادر کا شجرہ نسب، وہ باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب 32 واسطوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور جیسا کہ شجرہ نسب مندرجہ خطبات احمدیہ سے پایا جاتا ہے اور مولانا الطاف حسین
حال ہی اپنی لکھی کتاب حیات جاوید میں سر سید کا شجرائے نسب نقل کرتے ہیں، اور ہم حیات جاوید سے سر سید کا یہ شجرائے نسب نقل کرتے ہیں۔ ان کے سلسلہ نسب میں سب سے آخر امام حضرت امام محمد تقی ابن امام موسیٰ رضا علیہ السلام ہیں، اور اسی لیے وہ اپنے طنز کو تقوی سید کہتے تھے۔ یقیناً سر سید احمد خان بہادر اور ان کی زندگی کا مقصد غدر کی جنگ آزادی کے بعد سے خالص مسلمانوں کو دنیا کے پر میدان میں آفتاب کرنا اور ان کی فکر و اجتماعی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ سر سید کی بائیوگرافی پر نظر ڈالنے کے بعد یقیناً انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی قوم کے لیے وقف کر دی تھی۔ اگر آج میں یہ کہوں کہ اگر سر سید اپنی زندگی قوم کے لیے وقف نہ کرتے اور ہماری طرح اپنی زندگی اور گھر کو بہتر بنانے میں لگ جاتے تو شاید آج بھی ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں انگریزی حکومت کی بیڑیاں لگی ہوتی۔ تاریخ کو بہت غور و فکر سے سوچنے سمجھنے اور پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 1947 کی آزادی کے آفتاب سورج کو سر سید نے 1857 میں ہوئی غدر کی جنگ کے بعد ہی بھانپ لیا تھا، لیکن چونکہ قوم ہر میدان میں پیچھے تھی، اس لیے انہوں نے قوم کو وقت کے ساتھ علمی، ادبی اور عملی اور سماجی ترقی کے لیے تیار کرنے کا عہد کیا۔ سر سید احمد خان نے 1857 کے بعد قوم کی حالت زار کو بغور دیکھا اور محسوس کیا کہ صرف تعلیم اور شعور کے ذریعے ہی مسلمانوں کی پسماندگی دور کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر مسلمانوں کو وقت کی ضرورت کے مطابق جدید سائنسی تعلیم حاصل نہ ہوئی تو وہ ہر شعبے میں پیچھے رہ جائیں گے اور انگریزی حکومت کے زیر تسلط رہ کر کوئی بھی ترقی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ سر سید نے اس بات کو سمجھا کہ صرف علم و ادب کے ذریعے ہی مسلمان اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں اور ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے علی گڑھ تحریک شروع کی، جس میں نہ صرف مسلمانوں کو تعلیم دینے پر زور دیا بلکہ ان کے اندر ایک نیا شعور بھی پیدا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ معاشرتی اور اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں، اپنے عہد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں اور محض ماضی کی روایات سے جڑے نہ رہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ سر سید کی تعلیم اور رہنمائی کے بغیر ہندوستان میں آزادی کی تحریک میں جو جوش و جذبہ اور سوچ بیدار نہیں ہو سکتی تھی جو بعد میں گاندھی، نہرو، ابوالکلام آزاد اور دیگر رہنماؤں میں نظر آئی۔ سر سید نے مسلمانوں کو نہ صرف اپنی قوم کے اندر ترقی کی دروازے کھولے بلکہ پورے ہندوستان کے لیے ایک تعلیمی انقلاب کی بنیاد رکھی، جس کا اثر نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے بر صغیر یعنی ہندوستان میں دیکھا گیا اور آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تحریک اس قدر اثر انداز ہوئی کہ اس نے نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر بدلی بلکہ پورے ملک میں ایک ایسا تعلیمی سماجی شعور پیدا کیا جس کے بدولت ہندوستان کا ہر شہری اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوا اور آزادی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک نئی قوت کے طور پر ابھرا۔ سر سید کا خواب ایک ایسا ہندوستان تھا جہاں ہر فرد کو تعلیم کی بنیاد پر اپنے حقوق ملیں، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر ہندوستان کی آزادی کی تحریک قائم ہوئی۔ سر سید کی بائیوگرافی محض ان کی ظاہری چمک دمک کی بات نہیں کرتی بلکہ ان کی جدوجہد اور قربانیوں کو سامنے لاتی ہے اور ان کی زندگی کی حقیقی رنگوں کو پیش کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو مشکلات سے بچ کر آسان راستوں کا انتخاب کرتے ہیں اور گمنامی میں کھو جاتے ہیں، جنہوں نے زندگی کے پرآشوب دریا میں قدم رکھنے اور مشکلات کا سامنا کرنے کے بجائے محفوظ کناروں پر رہ کر اپنی منزل پا لی۔ ایسے لوگوں کو تاریخ بھلا دیتی ہے کیونکہ نہ تو انہوں نے کسی کی بھلائی کی ہوئی، نہ کارنامے انجام دیا، نہ ہی کسی برائی کو روکنے کی کوشش کی۔ سر سید کا راستہ ان سب سے مختلف اور نمایاں تھا۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا اور تاریخ میں اپنی ایک اہم جگہ بنائی۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اور آپ سب لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا سر سید اور ان کی زندگی کی حمایت میں ہماری یہ ویڈیو اور ایک کوشش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کی خدمات میں سر سید کی مکمل بائیوگرافی سے متعلق ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے
کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔